बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष और ये हिप्पन। तो अगेन स्वागत है हमारे रिएक्शन चैनल में। तो आज हम नया वीडियो लाए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज वीडियो में क्या है। इमाम मस्जिद बैठ के नमाज पढ़ा सकता है अगरचे उसका एक्सीडेंट हो गया है। हमारे नजदीक तो इवन दाढ़ी भी शर्त नहीं है इमामत की, कुरान आना शर्त। तरावी के मामले में सुन्नी शिया इख्तलाफात क्या सैयदना उमर की वजह से? सैयदना उमर के मानने वालों की वजह से। सैयदना उमर का तो मौकिफ ऑलमोस्ट शिया वाला ही है। अली भाई, ये जो महंगे महंगे वलीमे होते हैं, मैं ऐसे वलीमों में गया हूँ, दो तीन खोखे। अगर 2000 बंदा आया हुआ है तो 4-5 हजार बंदों के हिसाब से खाने बन रहे हैं। इतना पैसा लगाना ये जायज है? जी बुलाए ना, खाना खिलाए, ये आपको क्या मसला है? हम किसी के ऊपर फतवा तो नहीं लगाते। कोई परदेश में रहता हो, नौकरी करता है, गुनाह से बचने के लिए कुछ टाइम के लिए निकाह कर ले। मर्द के लिए इजाजत है, कर सकते हैं। अगर बाप को गलती से किसी ने कत्ल कर दिया, गन से खेल रहे हैं और बेटे से चल गई, बाप जाने पानी से कूच कर गए, तो जायदाद में हिस्सा है। वली वो खुद ही बेटा है, उसका मामला अलग है। उसमें सिर्फ वो तौबा कर ले और बाकी जो अल्लाह ताला का हक है वो दे ले तो वो काफी है। क्या शौहर के इंतकाल के बाद बीवी ससुराल में रह सकती है? अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। जैसा भी हो सवाल, हमेशा भरपूर देते हैं जवाब। बहुत ही बेहतरीन आदमी है आप इंजीनियर साहब। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नादिर भाई, आपको एक दफ़ा फिर हमारी अकेडमी में वेलकम है। सर 2 दफ़ा नहीं, ये देखिए तीसरी दफ़ा। जज़ाकल्लाहु खैर। तीसरी दफ़ा 3 अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तीसरी दफ़ा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती वक्त में से टाइम फिर से दिया। मैं समझता हूँ इस नफ्सा नफसी में जो सबसे कीमती चीज़ किसी के पास है वो है उसका वक्त। आपने वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। और हमने भी वक्त निकाला और 1400-1500 किलोमीटर हम आ रहे हैं गाड़ी चलाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान के हालात आपको पता ही हैं, धरने और पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, वो सब टापते हुए आ रहे हैं आपके लिए जी। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा अली भाई, अगरचे कोई परदेश में रहता हो, नौकरी करता है और वो गुनाह से बचने के लिए कुछ टाइम के लिए निकाह कर ले। जाहिर है ऐसे लोग हैं कि जो सालों साल घर नहीं आते, 2 साल बाद 1 महीने की ऑफिशियल छुट्टी मिलती है। तो अब वो गुनाह से भी बचना है, तो वो उस मुद्दत के लिए निकाह कर सकता है? मुद्दत के लिए निकाह बिल्कुल इस्लाम में हराम है जी। चाहे वो निकाह मुता हो, चाहे निकाह मिस्यार हो। अच्छा। अरब उलमा ने इस किस्म का एक मिलता जुलता फतवा दिया था कि जो लोग यूरोप या अमेरिका के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो 2 या 3 साल के लिए वहाँ किसी औरत से निकाह कर लें और फिर उसे ये राइट दे दें कि जब वो यहाँ से जाएंगे तो वो तलाक का राइट उसे शिफ्ट कर दें और फिर वो औरत तलाक दे दे और यूँ वो आज़ाद हो जाएगी। इस्लाम ख़ानदानी निज़ाम में बिलीव रखता है और ख़ानदानी निज़ाम उसी वक्त वजूद में आएगा जब आप टाइम पीरियड के लिए निकाह ना करें बल्कि एक ख़ानदान को बसाने के लिए करें। अहले तशय्यो के यहाँ भी जो निकाह मुता है ना, वो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन के अंदर उसे जायज़ समझते हैं, उमूमन नहीं जायज़ समझते। और फिर लॉजिकली भी आप देखें, अगर ये निकाह मुता की या निकाह मिस्यार की ये वाली फॉर्म इसकी इजाज़त दे दी जाए तो मुआशरे में तो अनारकी फैल जाएगी। फिर तो सब एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ गांठेंगे कि जी 1 महीने के लिए मैं इसके साथ निकाह कर लूँ, 1 महीने के लिए इसके साथ कर लूँ। दुनिया में तो और फिर काम ही कोई नहीं होगा, ख़ानदानी निज़ाम किधर चला जाएगा, ये सोचने की ज़रूरत है। अलबत्ता निकाह मिस्यार की एक शक्ल जायज़ है जिसको स्पोर्टिव सूरत निसा में आयात भी मौजूद हैं कि अगर कोई औरत ये करे कि वो किसी खामंद के साथ शादी करे प्लस वो अपना हक उसे माफ़ कर दे, सिर्फ इसलिए कि वो अपने नाम के साथ एक खामंद का नाम लगाना चाहती है। जिस तरह के सऊदी अरब में इवन 60 साल की कोई औरत भी बेवा हो जाए तो उसके रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मेरे साथ किसी मर्द का नाम लगे ताकि एक इज्जत की ज़िंदगी गुजरे। वहाँ के कल्चर में ये चीज़ शामिल है। फिर वो ये कहते हैं कि हमें अपने मर्द की हाजत तो नहीं है इज़्दिवाजी ज़िंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक टाइटल मिल जाए, हम किसी के नाम के साथ मंसूब रहे मरते दम तक। लेकिन वो भी ये नहीं होता कि टाइम पीरियड के लिए, फॉर एवर ही वो निकाह करते हैं। अगर बाप को गलती से किसी ने कत्ल कर दिया, अब आप बोलेंगे ये कैसे हो गया भाई गलती से? ऐसा वाकया मुझ तक पहुंचा
کہ گن سے کھیل رہے ہیں اور بیٹے سے چل گئی، باپ اس جان فانی سے کوچ کر گئے، اس پہ بچے پہ کیا حکم لگے گا؟ ایک چیز. دوسرا، اگر باپ کو باقاعدہ پلاننگ سے قتل کیا ہے تو جائیداد میں حصہ ہے؟ کیونکہ اولاد تو بہرحال وہ ہے، تو باپ کی جائیداد کا حصے دار ہوگا یا وہ والی شریعت اٹھ جائے گی اس سے؟ جو دوسرے والا کوشچن ہے نا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، باپ کو قتل، ہاں جی، اس کے حوالے سے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. ایک جنرل حکم، اٹھ گیا، ہاں جی اڑ گیا. صحیح. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اگر کسی کی اولاد کافر ہو گئی ہے تو اب اسے اپنے ماں باپ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور وائس ورثہ بھی ہے. اب رہا وہ معاملہ جو قتل خطا والا ہے کہ انٹینشنلی تو قتل نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. وہ شخص توبہ کرے، جی کفارہ ادا کرے گا جو سورۃ النساء کے اندر آیا، یا تو ایک غلام کو آزاد کرے گا جو آج کل آبسلیٹ ہو چکا ہے، یا پھر وہ 60 روزے رکھے گا مسلسل، یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. یہ والا جو اللہ کا حق ہے اس اعتبار سے وہ اس نے دینا ہے، تو پھر اس کی معافی ہو جائے گی. اور اس کیس میں اس کے اوپر وہ قصاص والا معاملہ نہیں ہوگا، قتل کے بدلے قتل. اچھا، البتہ دیت والا معاملہ پھر بھی ہوگا. دیت بتائیے. ہاں، دیت یعنی 100 اونٹ، سنن ابی داؤد میں ہے، ہاں جی 100 اونٹ دینے ہوں گے اس کو. لیکن اب یہاں پہ چونکہ وہ خود ہی وارث ہے، یہاں تو کوئی اس اعتبار سے معاملہ بن سکتا ہے کیونکہ وہ ولی خود ہے. علی بھائی 100 اونٹ آج کے دور میں 3 کروڑ پہ، جی ایوریج اونٹ 3 لاکھ روپے کا. جی، البتہ اس میں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص آپس میں کچھ طے کرنا چاہتا ہے تو معروف طریقے سے اسے ایڈجسٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ باپ بیٹے کی قتل خطا کے اس معاملے میں نہیں ہے. عموماً جو قتل خطا ہو جاتا ہے، جیسے ایکسیڈنٹ میں کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا یا کسی سے ہوائی فائر کر رہا تھا دوسری جگہ جا کے لگ گئی، ہاں وہ والا معاملہ الگ. لیکن وہ بلڈ منی جسے دیت کہتے ہیں وہ تو بہرحال دینی ہوگی. باقی چونکہ ولی وہ خود ہی بیٹا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، اس میں صرف وہ توبہ کر لے اور باقی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ دے لے تو وہ کافی ہے. صحیح. اگر بچپن میں ختنے نہیں ہو سکی، بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، بہت ساری گاؤں دیہات میں لاپرواہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں بالغ بچے، پھر ختنے کرا رہے ہوتے ہیں، نہیں ہو پائی، اور وہ اب ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہے بڑا تکلیف دہ، تو وہ بول رہا ہے کہ یار میں ختنے نہیں کرا رہا، تو اس پہ باقی نمازیں ساری چیزیں قبول ہوں ظاہر ہے کہ جس طرح باقی شرعی احکام ہے اسی طرح ایک یہ حکم ہے، اس سے باقی چیزیں تو ڈسٹرب نہیں ہوتی. نہیں وہ والا معاملہ نہیں ہے، سنت ہے. نہیں فرض نہیں ہے، سنت ہے. اچھا، جس طرح باقی کئی ایک سنت ہے، یہ صرف ختنہ نہیں ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں ختنہ کروانا، اسی طریقے سے دوسری چیز ناخنوں کا کاٹنا، تیسری چیز بغلوں کے بال، چوتھی چیز جو ہے وہ زیر ناف بال، اور 5ویں چیز مونچھوں کو پست کرنا. اور اس میں بھی صحیح مسلم میں ہے کہ 40 دن کی مدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، 40 دن کے اندر ایک دفعہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اب ختنے والا معاملہ تو ظاہر ہے بچپن میں ہونا ہے. اگر کسی کے ختنے نہیں ہوئے تو وہ پھر بھی مسلمان ہے. ہمارے تو پنجاب کے معاشرے میں بولا جاتا ہے مسلمانی بیٹھنا، وہ کہتے ہیں ختنے نہیں ہوئے تو مسلمان نہیں. تو ان کے لیے عرض ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80+ تھی، 80 سال سے زیادہ تھی جب انہوں نے اپنے ختنے خود کیے تھے تیشے کے ذریعے. اس وقت پہلی دفعہ حکم آیا تھا ختنوں کا، لہذا بڑی عمر کا حضرت ابراہیم علیہ نبینا کی طرف سے ہوا ہے سب سے پہلی دفعہ. جی پہلی دفعہ. ہاں یہ دیکھیں یہ نشانی ہے ابراہیمی ادیان کی. کرسچنس کے ہاں بھی ہے، جوز کے ہاں بھی ہے، ایون آج بھی امریکہ میں وہ لڑکوں کے ختنے ساتھ ہی کر دیتے ہیں. اگر آپ کہیں گے نا کہ نہیں کرنے، پھر عموماً وہ ختنے ساتھ ہی کر دیتے ہیں. اگر کسی کے ختنے نہیں ہوئے ہوئے وہ مسلمان ہی ہے. ختنہ کرنے سے بڑی سنت داڑھی بڑھانا ہے مرد کے لیے، وہ تو کسی نے سوال نہیں پوچھا، میرا خیال ہے واجب ہے. جی اس سے بڑی بات نماز پڑھنا ہے. نماز نہ پڑھنے والا تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے صحیح، اور ختنے نہ کروانے والے کے بارے میں پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے مشہور ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا. یہ بھی ساری متس ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کروانے چاہیے، بہتر ہے. اور آج کل کے اس ماڈرن دور میں جب اینستھیزیا والا معاملہ اویلیبل ہے تو میرا خیال ہے کوئی تکلیف دہ کام نہیں ہے، بڑی آسانی سے ایسا. ہاں جی بالکل. آپ کو سن کر کے
प्रोसेस किया जा सकता है। जी हाँ। ऐसा ही है जी। क्या शौहर के इंतकाल के बाद बीवी ससुराल में रह सकती है? क्योंकि ऐसे ऐसे भी मामलात हैं कि भाई बहू की सास से बन रही है, ससुर से भी बन रही है, और इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि वो इंतकाल हुआ शौहर का, वो बोल रही है यार मेरा तो घर यही है, तो ऐसे मामले में ससुराल में रहना और शादी नहीं ससुराल करनी। में रहे, कोई मसला नहीं है। जरूरी तो नहीं कि उसने अपने मैके जाना है, एन मुमकिन है उसके माँ बाप फौत हो चुके हैं, उसके भाइयों से रखने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां पर रहे, फिर एक और बॉन्ड भी बन जाता है औलाद वाला। बेसिकली शोहर की वफात के बाद अगर उसकी औलाद है तो वो तो अपने बच्चों के पास रह रही है, तो वहीं पर। लेकिन इसमें एक बात ये बताइएगा कि महरम रिश्ते हो जाते हैं, क्योंकि शौहर का बाप भी महरम हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है। वो हमेशा के लिए हो जी, जाता है, हमेशा क्योंकि के वो लिए। तो चला गया। बेशक चला गया है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरतुन निसा की आयत नंबर 23 में मुहर्रमात अबदिया बताए हैं, जो हमेशा के लिए महरम रिश्ते हैं। उनमें ये वाला रिश्ता भी आया है कि जो तुम्हारे बेटों की बीवी हैं वो भी हमेशा के लिए तुम पे हराम हो गई हैं, हमेशा के लिए, खा बेटे फौत हो जाएं, जो मर्जी। इससे भी बढ़कर जो बाप की बीवी हैं, एक तो वो बीवी है ना जो आपकी मां है, उसके अलावा भी बाप ने जिन जिन औरतों के साथ सोहबत की है मियां बीवी के रिश्ते में, वो हमेशा के लिए उस मर्द की औलाद पे हराम हो जाएगी। ठीक है। अगर बीमारी के लिए, अगर कोई बीमार है अली भाई और वो खड़े होकर पेशाब कर रहा है, अब ज़ाहिर छींटे भी हैं, उसे पता है नापाकी के मामलात हैं, तो बीमारी के मामलात में ये चीज़ क्या जायज़ हो जाएगी? खड़े होकर पेशाब करने से बसा औकात तो छींटे कम पड़ते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह के ऊपर हैं जहां पे ज़मीन सख्त है और आप बुलंदी से नीचे की तरफ पेशाब करें तो छींटों से बचना आसान है। अच्छा। बनिस्बत उस सख्त जगह के ऊपर बैठ के पेशाब करने के, पत्थरों से टकरा के पेशाब के छींटे आप पे पड़ सकते हैं। सही है। मर्द के लिए इजाजत है, बल्कि सुन्नत है। नबी इस्लाम की हदीस है बुखारी में, आपने एक दफ़ा कूड़े के ढेर के ऊपर खड़े होकर पेशाब किया, और ये क़यामत तक के लिए सुन्नत को कोई बदल नहीं सकता। इमाम तिरमिज़ी ने जामिया तिरमिज़ी में पहले ये हदीस ली है कि सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि जो शख्स ये कहे कि नबी इस्लाम खड़े होकर पेशाब करते थे, उनकी कभी तस्दीक ना करना, क्योंकि नबी इस्लाम की जो उमूमी सुन्नत है वो ये नहीं है। लेकिन इसके आगे एक और चैप्टर इमाम तिरमिज़ी ने बांधा है, उसमें यह है कि इसमें रुखसत का बयान, और रुखसत यह है कि मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करना ये जायज़ है। वहाँ पे वो हदीस लेके आए कि नबी इस्लाम ने खड़े होकर पेशाब किया। तो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में ये अब हालात बताएंगे, जिस तरह अब मल्टीनेशनल होटल्स के अंदर खड़े होकर पेशाब करने की जगह बनी होती है, वहाँ आसानी से अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो और ये भी एक वैसे अली भाई बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट नोट करवाया, खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, अब बेहूदगी भी, थोड़ी सी बेहयाई भी, सामने वाला भी देख रहा है, यूं नजर, क्योंकि पर्दा तो हाइल नहीं है बीच में, एक दूसरे को वो भी बराबर में कर रहा है, अजीब सी एक वो क्योंकि ये गोरा कल्चर है ये, आई थिंक। नहीं, मेरा ख्याल है कि प्राइवेसी हमारे यहाँ तो है कि हम इसको थोड़ा वो ज्यादा बेहतरी की तरफ है। अब मैं इस पे रिबटल इसलिए नहीं करना चाहता कि आप जरा केपी में चले जाएं। केपी में तो जो टॉयलेट्स हैं ना, उनके दरवाजे ही कोई नहीं है वहां, तो इसी तरीके, और सबसे ज्यादा मजहबी लोग तबलीगी जमात के वहां बैठे हुए, अंदर से आवाजें लगा रहे हैं। नहीं, आवाज की जरूरत ही नहीं है, वो दरवाजा होता ही नहीं है, फिर क्या देख रहे होते हैं बंदा बैठा हुआ है। नहीं कर रहे हैं, नहीं जी चले जाए आप केपी में, इसी तरीके से वहां पे टॉयलेट्स, बड़ा पेशाब करने के टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, केपी छोटे पेशाब के हैं, और वो उन्होंने दरवाजे ओपन रखे हुए। वो बड़ा पेशाब के लिए वो फिर कहते हैं घर से या आप कहीं जाए पहाड़ में जाके बैठे, इधर ना आप बैठे। ओहो जी जी, वहां पे ये है, तो वहां पे तो दरवाजा भी नहीं है। तो मसला ये कि इस मामले में तो फिर भी कोई पर्दे वाला मामला है कि पैंट किसी ने पहनी है तो सिर्फ उतना हिस्सा ही वो, और वो भी पर्दे में ही ऑलमोस्ट होता है, वो इस तरह करके बना होता है, बिल्कुल भी ओपन नहीं होता। तो उस केपी के जो टॉयलेट्स हैं ना जी, तबलीगी जमात के, देवबंदियों के, उससे वो बेहतर है जो मल्टी नेशनल के हैं। बड़ी बात है, जो आपके जाके देख लें पेशावर में और बाकी जगहों पे। बड़ी बात है। बल्कि इंडिया में भी ये बड़ा मसला है टॉयलेट का। जी जी, वहाँ पे ये उन्होंने लाइनें वाइनें सेवरेज का निज़ाम शायद अब हो गया हो, पहले नहीं था। अच्छा जी अली भाई, ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से ज़रा बता दें। ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है, ज़ाहिर है हम भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है इश्तिहारात भी चलते हैं, बाज़ों का शराब का भी इश्तिहार चल रहा है या कोई चीज़ चल रहा है, आप मंगा रहे हो, एट दी एंड वो भी चीज़ प्रोमोट हो रही है, आपने भी देख ली है, और ऑनलाइन आप कुछ और, भले दूध का डब्बा मंगा रहे हो। तो इस पे क्या शरीयत कहती है कि ऐसे मौके पे क्या किया जाए? ऑनलाइन शॉपिंग क्या जायज़ होगी? ऑनलाइन शॉपिंग तो जो हलाल प्रोडक्ट है उसकी तो जायज़ ही होगी। बाकी ये तो वो कंपनी है ना जिसने वो साथ दूसरी चीज़ें लगाई हुई हैं, इश्तिहार, तो वो आप उसके ऊपर
آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے اس معاملے میں. ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جو وہ برداشت کر سکتا ہے. ہم ڈائریکٹلی تو اس میں انوالو نہیں ہیں. وہاں پہ حلال پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں, حرام بھی ہیں, آپ کی مرضی, آپ حلال اٹھا لیں. ظاہر ہے آپ اس کے مالک تو نہیں. اگر آپ اس کمپنی کے مالک ہوں اور پھر مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے وہاں حرام پروڈکٹ نہیں رکھنا. سب سے پہلا روزہ بے شک نبی علیہ السلام نے ہی رکھا ہوگا یقیناً, اس کے بعد امتیوں میں سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا, اور روزے فرض کیوں ہوئے, اس کے پیچھے حکمت ذرا سی بتا دیں. فاسٹنگ تو ایک وہ تو سائنٹیفکلی ایک وہ پروون ہے, اس کے علاوہ کیا ہماری شریعت. فاسٹنگ کا جو ایک کلچر تھا نا وہ عرب میں تھا گھوڑوں کے لیے, گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے. اچھا. کیونکہ گھوڑا ریگستان میں ٹف ماحول کا عادی نہیں ہوتا, تو اسے عادی کرنے کے لیے. اونٹ کے اندر تو ہے کہ وہ 1 مہینے کا پانی سٹور کر لیتا ہے, لیکن گھوڑے کو وہ پریکٹس کرواتے تھے کہ اگر اسے بھوکا پیاسا رہنا پڑے, کیونکہ بعض اوقات گھوڑے پہ آپ جلدی بیٹھ کے سفر طے کر سکتے ہیں, تو یہ کام کیا کرتے تھے. باقی اس طریقے سے کوئی روزے ان میں رائج نہیں تھے. 2 ہجری وہ پہلا سال تھا ہجرت کا جس میں رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے. اس سے پہلے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسلمانوں پہ ایک روزہ فرض تھا, وہ عاشورہ کا روزہ تھا 10 محرم کا. اچھا. یہ فرض تھا, اور آلموسٹ کوئی 2 سے 3 درجن احادیث موجود ہیں بخاری مسلم میں عاشورہ کے روزے کے اوپر. جب رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے فرض کیے روزے تو وہ پھر عاشورہ کا روزہ ابھی بھی کنٹینیو ہے, اب بھی ہے, اب سنت کے طور پہ, فرض نہیں ہے, سنت کے طور پہ ہے. اب رہا معاملہ کہ روزے فرض کیوں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاری کیا ہے کہ ایک چیز حلال ہے اور آپ خوف خدا کی وجہ سے اس حلال چیز سے بھی پرہیز کرتے ہیں کہ میرے رب نے منع کیا ہے, کھانا پینا, میاں بیوی کا ازدواجی تعلق, اس سے آپ رکتے ہیں. صوم کا مطلب ہی ہے رکنا. صحیح. عربی میں روزے کے لیے صوم کا لفظ ہے. آپ حلال چیز سے بھی رک جاتے ہیں رمضان میں صرف اس وجہ سے کہ میرے رب نے منع کیا ہے, اتنی دیر کے لیے میں نے رکنا ہے. تو یہ آپ کی پریکٹس ہے کہ اگر آپ نے حلال سے بھی رکنا ہے تو پھر بدرجہ اولا آپ نے حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے. یہ پریکٹس ہوتی ہے. صحیح. اور جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا, اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ بعد میں ریئلائز ہو گیا چلے, لیکن چھوڑا جان بوجھ کر ہے, سستی میں اور کسی بھی وجہ سے. یار میں اصل میں رکھ نہیں پاتا یار, آپ کو پتہ تو ہے میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, کچھ کھاؤں نہیں. اس طریقے کے بڑی معذرت کے ساتھ لوگ دیتے ہیں لیم ایکسکیوزز, اور خاص طور پہ گٹکے ماوے والے, کیونکہ نشہ ٹوٹتا ہے نا, سگریٹ والے, تو وہ اس چیز پہ پیچھے کیمرہ مین بھی مسکرا رہا ہے. اور بات یہی ہے, اس چیز پہ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں ویسے سر, آپ فرض چیز چھوڑ اللہ ماشاء اللہ. ہاں تو جو نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ روزہ بھی چھوڑ دے, کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ظاہر اسلام سے تو نکل چکا ہے, تو ٹھیک ہے ایک ڈبکی اور لگا لے. اور اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے اور وہ کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھتا, میں نے تو اس طرح کا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو نماز کو سیریس لے رہا ہے اور وہ روزے کو سیریس نہ لے. جینون پرابلم ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص دائمی بیمار ہے, جس طرح شوگر کا مریض ہے, اسے انٹیک کچھ عرصے بعد انسولین لیتا ہے, انسولین تو ایک ہے نا, بعض اوقات ان کو کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز لینی پڑتی ہے. اگر کوئی پرماننٹلی بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ فدیہ دے گا. سورۃ البقرہ میں آئے 1 مسکین کو آپ نے 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے تو 1 روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا جو آپ نارمل خود کھاتے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے, 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی, تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے. بڑھاپا بھی ایک بیماری کی وہ فارم ہے جس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے, تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے. ہاں یہ بات ہے, پرائورٹی کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ خود گوشت کھاتے ہیں اور جب فدیہ دینے کی باری آئے تو آپ کوئی دال سبزی کے ریٹ کے اوپر وہ فدیہ نکال رہے ہوں. 1 وقت کا کھانا کھلا دیں تو وہ آپ کا ادا ہو جائے گا. رہا ماضی میں اگر کسی نے روزے چھوڑے, اب وہ توبہ کر رہا ہے اور وہ نیت کرتا ہے میں مستقبل میں روزے چلاؤں گا, تو جو روزے گزر چکے ان کی طرف سے صرف فدیہ ادا کر دے, توبہ کر لے, کافی ہے. کیونکہ اگر ہم اس تردد میں اسے ڈالتے ہیں کہ تم سارے روزوں کی قضا کرو, ہو سکتا ہے وہ اتنا متنفر ہو کہ وہ پھر آندہ رکھنے سے بھی بھاگ جائے, تو وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قضائے عمری والا معاملہ, ہاں وہ قضائے عمری والا سلسلہ شروع ہو جائے. کیا امام مسجد بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگرچہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بائک سے گر گیا ہے یا کوئی پلستر ہے, اور وہ کم از کم نماز کے معاملات میں کرسی ورسی لگا کے پڑھا رہا ہے, تو
کوئی حرج نہیں. یہ ویسے ہی پبلک کے اندر مشہور کر دیا. نبی الاسلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے جو آپ نے اپنی چند آخری نمازیں پڑھائی ہیں نا صحابہ کرام کو, ان میں نبی الاسلام زمین پر بیٹھے, بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے, صحابہ کرام نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. بلکہ ایک حدیث بخاری مسلم میں ملتی ہے کہ نبی الاسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھی, پیچھے والوں نے کھڑے ہو کر پڑھی, آپ نے سلام پھیر کر کہا کہ امام کی اقتدا کرو, تم بھی بیٹھ کے ہی نماز پڑھتے. لیکن یہ حدیث امام بخاری نے بتایا منسوخ ہو گئی, کیونکہ نبی الاسلام نے جو آخری نماز پڑھائی ہے اس میں لوگ پیچھے کھڑے تھے, نبی الاسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھائی. اسی طریقے سے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, جو نابینا صحابی تھے ابن ام مکتوم, وہ بھی امامت کیا کرتے تھے. عموماً ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی نابینا جو ہے وہ پاکی پلیدی کا دھیان نہیں رکھ سکتا, لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں. بھائی اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان نہیں رکھ سکتا پھر تو اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی, اتنا دھیان تو وہ رکھ سکتا ہے. تو نابینا بھی امامت کروا سکتا ہے, معذور شخص بھی امامت کروا سکتا ہے. امامت کے لیے جو صحیح مسلم میں 4 شرائط آئی ہیں, ان میں سب سے پہلے قرآن کا علم ہے, اس کے بعد اگر قرآن میں برابر ہے تو سنت میں برابر ہے, تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہے یعنی دین میں جو سینئر ہے, اگر اس میں بھی برابر ہے تو پھر جو عمر میں سینئر ہے وہ امامت کروائے گا. اس میں یہ معذوری یہ سارے معاملات نہیں آتے, یہ خود بخود لوگوں نے اٹیچ کر دیے. ہمارے نزدیک تو ایون داڑھی بھی شرط نہیں ہے امامت کی, قرآن آنا شرط ہے. قرآن آنا شرط ہے. عربیوں میں دیکھ لیں, وہاں تو کبھی انہوں نے کسی کی داڑھی نہیں ناپی. وہ تو آپ نے بھی سفر کیا ہوگا, کتنی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں مسجد میں, مسافر جب آتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ آگے امام کون کھڑا, پیچھے آ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. بلکہ یہاں پہ ہم اجمیوں کو وہ آگے کر دیتے ہیں, وہ کوئی اور محسوس نہیں کرتے. لیکن ہو تو اچھی بات ہے. ہاں وہ تو اچھی بات ہے, ایک ظاہر خلاف سنت لیکن میں اس میں کہتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ کیا داڑھی نہ ہونا یا داڑھی چھوٹی ہونا بڑا جرم ہے, یا جھوٹ بولنا آف کورس علی بھائی. لیکن وہ ایک عجیب سی, میں اپنا بتا رہا ہوں کہ جو داڑھی نہیں ہوتی اور اس چیز کو تھوڑا ہلکا لیتا ہے, اس کی کوئی بات قبول میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ جیسے دعوت و تبلیغ کا کام وہ کرے, لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں یہ پھر اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اہل حدیث کی داڑھی ناف سے نیچے جا رہی ہوتی ہے لیکن ننگے سار ہوتے ہیں. وہاں بریلوی دیوبندی کہتے ہیں یار امامت کروا رہا ہے ٹوپی تو رکھے. یہ ریکوائرمنٹ پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہم اس وقت ان پرنسپل فتوے پہ بات کر رہے ہیں, قانون پہ بات کر رہے ہیں, تقوی پہ بات نہیں کر رہے. میں بھی اس حق میں ہوں کہ داڑھی نہ صرف ہونی چاہیے, مٹھی داڑھی ہو, پگڑی باندھے, جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے ایٹ لیسٹ کسی کو تو ایک رول ماڈل کے طور پر اس پلیٹ فارم کو ایک آرتھوڈاکس طریقے سے, بھلے اسے لوگ کہہ رہے ہیں, لے کے چلنا چاہیے. کیونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اگر آپ کا گیٹ اپ اسلامی نہیں ہے نا, آپ بھلے جتنی مرضی اسلامی باتیں کریں لوگ نہیں سنتے. غامدی صاحب کی ایک عام پبلک میں ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ان کا وہ گیٹ اپ وہ والا نہیں ہے. ادروائز ہائی انٹلیکچوئل, آج غامدی صاحب کے اپنے اسٹوڈنٹس کے علاوہ اگر کوئی ان کو سنتا ہے نا تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ میں نے ان کا اتنا ذہن بنا دیا کہ نہیں علم کی بات حاصل کرو. ورنہ اگر آپ کہیں کہ کوئی تبلیغی جماعت والا ان کو سن لے, کوئی دعوت اسلامی والا سن لے, لیکن مجھے سارے سن لیں گے کیونکہ میرا گیٹ اپ ایسا ہے کہ وہ کہیں گے یار ایک دین کے گیٹ اپ میں بات کر رہا ہے. میں اس حق میں ہوں. ایون مولانا مودودی رحمہ اللہ باقاعدہ اس کے اوپر ترغیب دلاتے تھے. دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ داڑھی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. جمعیت والوں نے رکھنی شروع کی, لیکن ان کی اپنی چھوٹی نہیں تھی, پوری تھی. وہ ایمفسائز کرتے تھے کہ جو مین پوسٹ پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا وہ داڑھی بڑی کریں. آپ دیکھیں لیاقت بلوچ صاحب جب تک وہ سیکنڈ امیر نہیں بنے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی, جیسے ہی ان کو عمارت ملی انہوں نے داڑھی بڑی کر لی. یعنی ایک اچھا لگتا ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. صحیح ہو گیا, بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, بے شک ایسے ہی ہے. اچھا علی بھائی, یہ تراویح کے معاملے میں سنی شیعہ اختلافات کیا سیدنا عمر کی وجہ سے؟ ظاہر ہے وہ اختلاف رائے جو ہمارے اہل تشیع کمیونٹی رکھتی ہے, اختلاف کیوں ہے؟ شیعہ حضرات تراویح کے معاملے میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ سیدنا عمر کی وجہ سے نہیں ہے, سیدنا عمر کے ماننے والوں کی وجہ سے. سیدنا عمر کا تو موقف آلموسٹ شیعہ والا ہی ہے. یہ بڑی حیران کن بات. جی 2010 نمبر حدیث پڑھ لیں آپ صحیح بخاری کے اندر, کہ سیدنا عمر سے پہلے نبی الاسلام کے مبارک دور میں آپ نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی, اس کے بعد نہیں کروائی. اور بخاری مسلم کے الفاظ قیام اللیل, جی قیام اللیل, ہاں اس زمانے میں قیام اللیل کا ورڈ استعمال ہوتا تھا, تراویح کہتے تھے, تراویح بھی استعمال ہوتا ہے, وطر کی نماز بھی ہے. اس کے بعد نبی الاسلام کی وفات جب ہو گئی تو ان اٹینڈڈ رہا یہ معاملہ سیدنا ابوبکر کے دور میں. سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں ان اٹینڈڈ رہا, لیکن لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنی اپنی جماعت مسجد میں کرواتے تھے. ظاہر ہے سارے تو حافظ نہیں تھے. پھر بخاری کے الفاظ ہیں, سیدنا عمر ایک دفعہ مسجد میں آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو اگر میں ایک امام مقرر کر دوں اگر ان کو پڑھنا ہی ہے مسجد میں. پھر انہوں نے تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی, اور الموطا امام مالک میں کہ 11 رکعتوں کا حکم دیا.
بخاری میں تو صرف ہے کہ ڈیوٹی لگائی, وہاں رکھتے بھی موجود ہیں. اور پھر اگلے دن جب آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جس سے وہ بدعت بھی نکال لیتے. بدعت تو تب تھی جب نبی علیہ السلام نے نہ کی ہوتی, اچھا نیا کام جو میں نے بدعت ہے ہی نہیں. جی, سنت کو رینیو کے معنوں میں انہوں نے کہا. اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے ایک جملہ بولتے ہوئے, کیا انہوں نے بولا, اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات میں اکیلے گھر میں وہ پڑھتا ہے آخری وقت میں. جی, تو سیدنا عمر نے خود تو مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی نہیں ہے. سیدنا عمر کبھی بھی اس سنت کو اس طریقے سے جاری نہیں کر سکتے تھے جسے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے مشروع نہیں فرمایا. یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے حضرت عمر کو بھی بدنام کروایا, ان پہ جھوٹ باندھ کے کہ جی انہوں نے یہ شروع کروائی تھی تو ہم نے یہ کرنی. انہوں نے شروع کروائی تھی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن نہیں آتا وہ پڑھیں. انہوں نے کہا پرائورٹی ہے اپنے گھر میں پڑھو, اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے, نفلی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, مرد جو فرض نماز کے علاوہ نماز نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کی وہ نماز مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں سے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں پڑھا کرو, اس سے برکت ہوتی ہے. یہ 3 حدیثیں ہیں, تینوں متفق علیہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو یہ حضرت عمر کے ساتھ جو کچھ ہوا, ان کی جو بدنامی کروائی, یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے کروائی. اب آ جائیں شیعہ کی طرف. شیعہ قیام اللیل کے منکر نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں رات کو قیام ہو, وہ کہتے ہیں یہ آرگنائز طریقے سے جو آپ نے شروع کروا کے اس چیز کو جو نبی علیہ السلام نے اس کو اس طریقے سے پسند نہیں فرمایا تھا. یہ جزوی بات تو درست ہے کہ بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے جب لوگ جمع ہوئے نے کہا یا رسول اللہ میں جماعت کریں. آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ کر دی جائے. حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو اب فرض ہونے کا خدشہ تو ختم ہو گیا. آپ کی پسند تھی, حضرت عمر کی سوچ اپنی جگہ درست تھی. شیعہ نے جو اس کا ایک جز پکڑا ہوا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. اس میں یہ غلو نہ کریں کہ جو جماعت سے کروا رہے ہیں کوئی بدعت کر رہے ہیں. جو کام میرے نبی نے 3 دن میں کیا وہ بدعت نہیں ہے. اگر کوئی 30 دن بھی کرے, کئی اعمال ہیں نبی السلام نے ایک دفعہ کیے ہیں. صحابہ کرام نے, مثلا ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے نبی السلام کو اس حال میں دیکھا کہ بٹن کھلے ہوئے تھے, انہوں نے پوری زندگی پھر بٹن نہیں لگائے, انہوں نے ایک ادا دیکھی اس کو اڈاپٹ کیا. تو یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت عمر نے کوئی بدعت تو تب تھی جب نبی علیہ السلام نے تراویح جماعت سے پڑھائی نہ ہوتی. ہاں ان معنوں میں کہ 3 دن پڑھائی, 27 دن گھر کی ترغیب دلائی, یا بعد میں ایک دفعہ ملتا ہے آخری عشرے میں قیام کروایا, یہ اپنی جگہ درست ہے. میں پریکٹیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ آج عموماً لوگوں کو قرآن اتنا نہیں آتا. بہتر یہ ہے کہ جہاں اچھی قرات ہو مسجد میں تراویح ادا کریں, سمارٹ فون اپنے ہاتھ میں رکھیں, ترجمہ پیرلل میں کھولیں تاکہ آپ قرآن کو ایک دفعہ ریڈیو کر لیں سال میں. اور یہ ثابت ہے, صحیح بخاری میں ذکوان تابی کے بارے میں آتا ہے, وہ حضرت عائشہ کے غلام تھے, وہ مصحف ہاتھ میں پکڑ کر اما عائشہ کو قیام اللیل کروایا کرتے تھے حجرے میں, وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. ہاتھ میں مصحف پکڑ کے آپ قیام اللیل بھی کروا سکتے. اکثر وہ دیکھا بھی گیا ہے کہ کچھ امام سامنے ایک پرومپٹر ٹائپ کی چیز یا پڑھ کے, امام بھی اور مقتدی بھی, جی مقتدی, کنسنٹریشن بھی لوز نہیں ہوتی. صحیح ہے. اور ترجمے والا کھولیں, میں یہ ریکویسٹ کروں گا ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں. صحیح ہے. یہ نہ ہو کہ پیرلل میں آپ اپنے واٹس ایپ میسج بھی دیکھ رہے ہو, نہیں, وہ کنسنٹریشن لوز ہو جائے گی. آپ موبائل ترجمے والا ساتھ کھولیں, ایٹ لیسٹ آپ گو تھرو ہو جائیں گے سال میں ایک دفعہ. میں تو قیام اللیل کو اتنا انجوائے کرتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر پورا قرآن آپ کا ریویو ہو جاتا ہے. صحیح. ویسے عام حالت میں آپ کتنا روزانہ پڑھ لیں گے, 2 رکوع 3 رکوع اگر آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے. ویسے تو آپ نے بوڑھی عورتوں کی طرح پڑھنا ہے تو جتنے مرضی پارے پڑھیں, اس کا اینڈ رزلٹ تو کچھ بھی نہیں نکلنا جب تک کہ ہمارے عقائد اس کے مطابق نہیں ہوں گے. اچھا علی بھائی, مولا علی کا کعبے میں پیدا ہونا نہ ہونا یہ تو ایک اختلاف رائے ہے, اور آپ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ بھائی مولا علی کا کعبے میں پیدا ہونا یہ کعبے کی فضیلت ہے. جی بالکل, مولا علی تو ظاہر ہے مولا علی ہے, لیکن اس پہ ظاہر ہے ایک اختلاف رائے ہے, اور آپ بھی اس رائے پہ ہیں کہ مولا علی کی کعبے میں ولادت نہیں ہے ثابت. جی. لیکن یہ رکن یمانی کا جو معاملہ ہے اور اس پہ دڑار آ جاتی ہے, اور وہ اکثر ہمارے تشیعی کمیونٹی وہ شیئر کرا رہی ہوتی ہے, دیکھو آج تک یہ کعبہ پھٹا ہے مولا علی کی وجہ سے, یہ جڑ نہیں پایا ہے, اور یہ ہے وہ ہے. یہ رکن یمانی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ مولا علی کی پیدائش کی وجہ سے کیا کعبہ پھٹ گیا تھا, شک ہو گیا تھا, کیا ہوا تھا؟ دیکھیں جو المستدرک للحاکم اہل سنت کے یہاں حدیث کی کتاب ہے نا, اس میں تو موجود ہے کہ مولا علی کی پیدائش ہوئی کعبہ شریف میں.
کعبہ میں. ہاں جی, لیکن اصول محدثین پہ وہ روایت ثابت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک تو کعبے کی یہ فضیلت ہو سکتی ہے کہ حضرت علی اس میں پیدا ہوئے, حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی فضیلت ہوتی تو باقی انبیاء کو بھی ملتی. دیکھیں سنن ابن ماجہ میں جامع ترمذی میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا اے کعبہ تیری حرمت ہے, لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. اور پھر وہ مؤمن کہ صحیح مسلم میں حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. جس شخص کی محبت خود ایمان ہے تو اس شخص کا کعبے میں پیدا ہونا کعبے کے لیے فضیلت ہو سکتا ہے, مولا علی کے لیے فضیلت نہیں. باقی یہ رکن یمانی کے بارے میں جو بات کرتے ہیں ساری تھیوریٹیکل باتیں ہیں بھائی. اس طرح کی اگر آپ باتیں کریں گے تو پھر اس کو سائنٹیفکلی ہم دیکھیں گے کہ لائیں سائنس کے ذریعے پرکھیں کہ کیا یہ ایسا ہو رہا ہے, کتنے عرصے بعد ہوتا ہے, کون سا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے, اور اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے تو ہم اس کی ٹیکنیکل کوئی ریزن دیکھیں گے کہ وہ دیوار بننے میں کوئی ٹیڑھ پن رہ گیا جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی سٹرین آ جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو میں تو اس طرح کی جو دیو مالائی قصے کہانیاں ان میں کوئی بلیو نہیں کرتا. بالکل صحیح. اب آپ دیکھیں زمزم کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے نا, اتفاق ہے. زمزم کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں, یہاں تو آپ کو کہتے ہیں جی زمزم کا ایک قطرہ بھی ڈال دیں کسی پانی میں تو وہ سارا زمزم بن جاتا ہے. جی جاپان کے ڈاکٹرز نے یہ تحقیق کی, جاپان کے ڈاکٹرز کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے یہ تحقیق کی ہوئی ہے. یہ سب کچھ جھوٹ ظاہر زمزم ہے. اب آپ سعودی حکومت سے پوچھیں, زمزم کے اندر گٹر کا پانی شامل ہو گیا, اس کی وجہ سے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے. وہ جو پائپ لائنز تھی نا ان میں لیکیج آئی, پھر باقاعدہ انہوں نے ٹیمز ہائر کی ہیں, باقاعدہ ڈاکومنٹریز رکھی ہیں, پانی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. آپ کے تحت تو زمزم سے شفائی ملنی چاہیے, زمزم تو بیماریوں کا سبب بھی بن رہا تھا. بھائی سائنٹیفکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اب یہ تو نہیں زمزم کے اندر میں زہر ڈال دوں تو زہر آپ کو اثر نہیں کرے گا. اسباب کی دنیا ہے, اسباب کی دنیا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اسباب کی دنیا نہیں, ہمارے آنے کے بعد بنی ہے. پہلے یہ مرزاتی قصے کہانیوں والی دنیا تھی بھائی. جو ماننے والے تھے پہلے کون یہ بات جو ماننے والے تھے وہ سخت بھی چلو اچھی بات, مجھ سے پہلے کون اس طرح بلنٹلی بولتا تھا کہ یار یہ کہانیاں کروانی بند کرے. آپ نے تو اس پہ بڑے ووکل ہوئے ہیں اور آپ نے اس پہ اللہ, اور اس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی جو ہے وہ رک گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا علی بھائی, ون سائیڈڈ پیار بھی ہوتا ہے. کوئی عاشق ایک کسی لڑکی پہ لٹو ہوا ہوا ہے اور بالکل ہی مطلب ہے نا وہ بھی کاٹ رہا ہے اور بلیڈوں پہ نام لکھ رہا ہے اور یہ ہے, اس طرح کے واقعات ہیں. اور لڑکی والے نہیں مان رہے, گھر والے نہیں مان رہے, اور لڑکی نے بھی اینڈ میں کہہ دیا نہیں بس میرے گھر والے جو کہیں گے میں وہی کروں گی, اور لڑکے نے لڑکی کو اغوا کر لیا اور نکاح کر لیا زبردستی. نکاح ہو گیا, نہیں ہوگا, ولی کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور اس معاملے میں تو اجازت کیا, ولی تو اس کے خلاف ہے. لڑکی نے بھی حامی بھر لی نکاح میں, بے شک بھر لی ہے. نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا, بالکل اسٹیبلش نہیں ہوگا. یہ واضح حدیث ہے. ولی سمجھائیں کہ مطلب ولی سے مراد ہے قریبی مرد رشتہ دار. سب سے پہلے باپ. دو گارنٹر, اگر وہ دو گارنٹر ہیں جیسے بھاگ کے شادیاں کرتے ہیں تو وہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں. اللہ کے بندو, میری بیٹی کا گارنٹر باہر کا بندہ کہاں سے بن گیا؟ میرے ہوتے ہوئے میرا بیٹا بھی میری بچی کا گارنٹر نہیں بن سکتا. اچھا ہاں, لیکن بچی تو خود ہے, وہ تو بول رہی ہے. بچی تو پھر باغی ہے اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتی ہے. تو بچی نے خود نکاح کیا, باپ نے تو وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. اسلام میں یہ کہ ولی ناپسندیدہ ہے یا ہوگا ہی نہیں. واضح الفاظ ہیں سنن ابن ماجہ میں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے. نکاح نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, بالکل نہیں. یہ بھاگ کے جو شادیاں کر رہے ہیں یہ بھاگ ہی بالکل غلط ہے. بھاگ کے شادی کرنا غلط ہے, لیکن یہ میں عورت غلط ہے یا نہیں ہوگا, نہیں ہوگی. یہ فتویٰ دے رہے ہیں. جی فتویٰ ہے, بالکل مانتے ہیں اس چیز کو. صحیح, یہ صرف فقہ اجماع امت ہے. نہیں, اجماع امت نہیں ہے. فقہ حنفی والوں نے یہ کورٹ میرج کا سلسلہ شروع کیا. اہل حدیث تو اسی کو مانتے ہیں, علماء عرب بھی اسی کو مانتے ہیں. صحیح, کہ وہ چونکہ احادیث کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے صحیح مسلم میں کہ اگر کوئی متعلقہ یا بیوہ عورت ہے جو آلریڈی ایک ایکسپیرینس سے گزر چکی ہے, وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے خود, اگر وہ متعلقہ ہے یا بیوہ ہے. صحیح, کیونکہ اس نے اور میں آپ کو بتاؤں جو اس طرح کی بیچاری عورتیں ایک دفعہ ڈھسی جاتی ہیں نا, وہ تو بعض اوقات پوری زندگی شادی بھی نہیں کرتی. لیکن جو کنواری عورت ہے نا, جس کا معاشرے میں ایکسپوئر نہیں ہے, مرد کے بغیر کبھی کوئی جج نہیں کر سکتا. عورتیں تو بیچاری بڑی سلیم الفطرت ہوتی ہیں, چند ایک چیزیں دیکھ کے مردوں سے انسپائر ہو جاتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مردوں نے ان کے ساتھ چند ایک چیزوں سے انسپائر ہو جاتی ہیں. جی ہاں, پیسے سے. یہ آج کل تو میں جملہ بولتا ہوں علی بھائی, مرد کی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے. آپ اپنی پیسوں کے معاملات سیدھے کریں, بڑی گاڑی میں آئیں, استخارہ ہاں ہی آئے گا. جی ہاں, بالکل صحیح بات. یہ ہے, کیا کریں. ایک بات ہے علی بھائی کہ اگرچہ جہیز ایک لعنت ہے کہ آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے یہ بھی لاؤ, یہ بھی لاؤ, یہ بھی لاؤ, فریج بھی لاؤ اور یہ بھی لاؤ,
ایک باپ کا ساری زندگی کی کمائی لگی ہوئی ہوتی ہے بارات کے کھانے پہ, اور لوگ کیا کیا کہتے ہیں. تو یہ ایک لعنت نہیں ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے, ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم لڑکا سیپریٹ ہو, لڑکے کی 5 لاکھ تنخواہ ہو, چھوٹی سی گاڑی ہو, اور بالکل ایک ٹرپ بھی کرائے سال میں, یہ لعنت نہیں ہے؟ دیکھیں اگر تو وہ کف میں برابر ہیں, ایک امیر خاندان کی عورت بیاہ کے امیر خاندان میں جا رہی ہے تو ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں. بھائی اگر آپ میں تڑ نہیں تھی ایک امیر عورت کو گھر لانے کی تو آپ اپنے لیول پہ جا کے شادی کریں نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی عورت کو بیاہ کے لے آئے ہیں جو بچپن سے ایئر کنڈیشن میں پلی بڑھی ہے, وہاں اس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے, اور اب لا کے آپ اسے یہ بتائیں کہ دیکھو بخاری میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی. تو بھئی اگر وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی تو سیدنا علی بھی تو کنویں کھدائی کر کے اپنا معاش کا سلسلہ چلا رہے تھے. واہ, تو یہ بھی دیکھو نا. تو یہ کف کا خیال رکھنا ضروری ہے ہم پلہ لوگوں میں, تو پھر یہ پرابلم نہیں ہوتے. جب بہت امیر خاندان والے غریب میں شادی کرتے ہیں یا غریب امیر خاندان میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے یہ نقصانات شروع ہوتے ہیں. تو اس قسم کی اگر ڈیمانڈز ہیں جو ظلم کے اوپر مبنی ہیں وہ تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر وہ ایک لیول کے لوگ ہیں تو ڈیمانڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا علی بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایک مرد شکل میں بالکل ہی کوجا ہے, مطلب لائک وہ بہت فارغ ہے, اور ایک دم بیوی لے آتا ہے بالکل حور پری ٹائپ کی, اپوزٹ ہو گیا نا, روڈ پہ بھی نکل رہے ہیں, چت قبرے بچے ہوئے ہوئے, ظاہر ہے دونوں کا ایک خوبصورت ہے ایک وہ, تو اس معاملے میں کوئی اس میں ہے کہ شکل صورت کو بھی دیکھا جائے برابری کا؟ وہ ایک بہت خوبصورت اور مرد بالکل نہا بھی نہیں رہا 4 دن اور خیال بھی نہیں رکھ رہا. یہ سب کچھ آپ نے شادی سے پہلے دیکھنا تھا. جب شادی ہو گئی ہے مرضی کے ساتھ تو میاں بیوی اگر راضی ہیں تو کیا کرے گا؟ جی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسرا یہ جو خوبصورتی کا معیار ہے نا ہر شخص کا ڈیفرنٹ ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, ہاں یہ مجھے بتائیے کہ مرد ہو یا عورت ہو اسے اپنے بچے باقی بچوں سے خوبصورت کیوں نظر آتے ہیں؟ واہ, دیکھنے والی آنکھ ہے نا. جی جی. لیکن میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں جو شریف مرد ہے نا انہیں اپنی بیوی سے خوبصورت کوئی بیوی نہیں نظر آتی اگر وہ شریف ہے. اگر شریف اور دوسری طرف عورتیں ہوتی شریف ہیں, عورتیں شریف ہیں, عورتیں جہاں پہلی دفعہ چلی جاتی ہیں نا بس وہ کہتی ہیں کہ میرا جنازہ یہاں سے اٹھے. بالکل ٹھیک. یہ سارا عورتوں میں نہیں. مرد تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دوسرے کی بیوی اور اپنے بچے اچھے لگتے ہیں. یہ وہ مرد ہیں جو بغیرت قسم کے مرد ہیں, جو غیرت مند ہے نا وہ ایسے نہیں. وہ یہ پھر دوسری بات ہے ایک شادی شدہ مرد جو اس پورے ایکسپیرینس سے گزر چکا ہے اسے ایٹ لیسٹ سب کچھ پتہ چل چکا ہے. یہ سارے معاملات شادی میں سیکس صرف ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے, یہ ایک دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا. 23.5 گھنٹے بستر کے باہر زندگی ہے, اس پہ نہیں. جی 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 بہت مشکل زندگی ہے بھائی, بہت مشکل ہے. جی واہ واہ واہ. نہیں بالکل اچھی چیز ہے, اور یہ علی بھائی کی طرف سے بھی بڑا زبردست پیغام ہے. اچھا علی بھائی, بچوں کو دینی تعلیم, ہمارا جو معاشرہ ہے, معذرت کے ساتھ آپ پتہ نہیں ایگری کریں یا عوام ایگری کریں مجھ سے, ہمارا جو سب سے کوڑ بچہ ہوتا ہے نا اس کو مدرسے بھیجا جاتا ہے, اور سب سے جو ٹیکنیکل بچہ ہوتا ہے اسے انگلش گرامر بھیجا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں. کیا اس بچے کو آپ پرائرٹی پہ دینی تعلیم دلا ہی نہیں رہے کہ جو اچھی بہت تو اوپر آئے؟ تو دینی تعلیم کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور بچے رو رہے ہوتے ہیں 3 سال کے, چلا رہے ہوتے ہیں اماں ابا, اور وہ اسکول چھوڑ کے آ رہے ہیں. اسکول کی صحیح عمر کیا ہے آپ کے حساب سے؟ اور دینی تعلیم پرائرٹی کتنے 70% رکھے ہیں, دنیاوی 30%. ہمیں کیا کرنا ہے یہ فزکس الجبرا کا آخرت میں, ہم نے کیا کرنا ہے ان کا؟ آپ یہ بتائیں ذرا, اس کا بھی کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں دینی تعلیم 5-6 سوال ایک جگہ. ہاں جی ہاں جی. اس میں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اپنے انٹیلیجنٹ بچوں کو مدرسے میں داخل کروائیں گے تو بعد میں جب مدرسے سے وہ فارغ ہوں گے تو ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہوگا, یہ تو ذرا پہلے طے کریں. ٹھیک ہے, کیا وہ دین کو بیچیں گے؟ نہیں صحیح. تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی حرام خوری ہمارا بچہ کرے, ہم تو نہیں چاہتے اس کی آخرت برباد ہو, دنیا بھی لے کے چلے. اس لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ہمارے مدارس کو اپنا تعلیم کا نظام اپڈیٹ کرنا چاہیے, تاکہ اگر وہ ایک عالم کی ڈگری لے کے نکل رہے نا تو پیرلل میں وہ ایم اے انگلش ہو, ایم ایس سی میتھمیٹکس ہو, پیرلل میں لے کے چلے. ہمارے تو سارے اسٹوڈنٹس پڑھا لکھا طبقہ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈگریوں کے بعد دین کا علم حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کر سکتے ہیں مدارس میں بھی پیرلل میں پارٹ ٹائم. کئی ایک علماء ہیں جو
اپنی پروفیشنل انجینئرنگ کی یا ڈاکٹری کی ڈگری کو لے کے انہوں نے پارٹ ٹائم میں عالم کی ڈگری بھی لی ہے، لیکن پروفیشن انہوں نے اپنا وہی بنایا ہے، دین کا علم انہوں نے اپنے شوق سے حاصل کیا اور پھر لوگوں کو سکھایا۔ اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ میں تو قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ بچوں کو ٹوٹلی ایسی دینی تعلیم میں ڈالا جائے جس کے بعد وہ یہ ڈھونڈیں کہ اب ہم نے کس مسجد پہ قبضہ کرنا ہے اور اس مسجد کو جامعہ مسجد میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ چندہ اور بڑھے، اس کے بعد کمیٹی کو توڑنا ہے تاکہ چندہ بک میرے پاس آ جائے، اور پھر ڈکلیئر تنخواہ ہوگی 25 یا 30 ہزار، اور جو خرچہ ہے وہ روزانہ کا 30 ہزار ہوگا۔ آپ مدارس کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا ذرا اگر آپ خرچہ دیکھیں روزانہ کا، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ڈکلیئر تنخواہ کیا ہے ان کی؟ اسلام آباد میں بھی ہائیلی پیڈ اگر آپ کو کوئی خطیب ملے گا تو 50 ہزار سے زیادہ کا نہیں ملے گا، لیکن آپ ان کی گاڑیاں، ڈرائیورز بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان کے بچوں کے پاس بھی گاڑیاں ہیں، وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہی چندہ۔ تو میں تو نہیں چاہتا کہ یہ تو خیر آپ بڑے ووکل ہیں، اب سولوشن اینڈ پہ ہے۔ سولوشن یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ ٹوٹلی، میں تو جو براڈ بیس ایجوکیشن ہے جو غامدی صاحب نے سجیسٹ کی ہے کہ 12 سال ایک جیسی تعلیم ہونی چاہیے جی، اس کے بعد وہ بچہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اسے دینی تعلیم بھی دی جائے، قرآن اس میں پورا کور کروایا جائے، فزکس کی تعلیم بھی ہو، کیمسٹری کی بھی ہو، پھر اس کا جو انٹرسٹ کا ایریا ہے اس میں وہ چلا جائے۔ اب دیکھیں سعودی عرب میں جو علماء دین ہیں ان کو گاڑی بھی ملی ہوئی ہے، مکان بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملا، جی، تو وہاں پہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہم کسی مسجد میں خطیب یا امام لگ جائیں، رسپیکٹ بھی ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہمارے ملکوں میں ہو پھر تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس لائن میں داخل کریں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ بیچارے پھر بجلی کے بل اور گیس کے بل کے ہی محتاج رہیں یا پھر حرام خوری کریں جس طرح ان کے بڑے کرتے رہے، ٹھیک ہے، ہم تو نہیں یہ کہیں گے کہ وہ یہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ ڈکلیئرڈ تنخواہیں کیا ہیں، مرتے ہیں تو ساسے کے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اگر پیرلل میں کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے کاروبار سے کمایا، ایک بندے نے مدرسے سے یا مسجد سے کمایا ہے اور اس کا مہینے کا لاکھوں کا خرچہ ہے جبکہ ڈکلیئرڈ تنخواہ 50-60 ہزار ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ حرام خوری کر رہا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی حرام خوری کوئی کرے، تو حل اس کا یہی ہے کہ پیرلل میں علم حاصل کیا جائے۔ اور آج تو علم ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، اس وقت عربی کے بعد سب سے رچ زبان اردو بن چکی ہے، بلکہ کئی معاملات میں تو اردو زیادہ رچ ہو گئی ہے، کیونکہ عربی میں مصنف ابن ابی شیبہ صرف رکھی ہوئی ہے لائبریریوں میں، ہماری جہاں اردو ترجمہ ہو کے آئی ہے ایک عام مسلمان تک بھی پہنچ گئی ہے۔ یعنی مسلمان جو اردو سپیکنگ یا اردو سمجھنے والے ہیں وہ زیادہ پریکٹسنگ ہے اس حوالے سے کہ وہ احادیث سے، قرآن کے تراجم سے استفادہ کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو عرب مسلمانوں کے جو 20% ہے، 80% تو نان عرب ہیں، ان 80% میں بھی آلموسٹ 50% جو ہے وہ اردو سپیکنگ، اردو جاننے والے لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے پیرلل میں علم حاصل کیا جائے۔ یہ بس ایک جذباتی جملے ہیں کہ جی ہم اپنا نالائق بچہ جو ہے وہ مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، میں کہتا ہوں نالائق کو بھی وہاں نہ داخل کروائیں، اسے بھی کوئی ہنر سکھائیں کہ تاکہ وہ حلال کی کھائے۔ دین تو ماں باپ کو خود سکھانا چاہیے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھانا چاہیے، کیا اچھا، ہر بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے۔ کیا اچھی بات، اس کو پروفیشن نہ بننے تھے۔ بھائی اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ۔ کیا سادی قبر، کیا شخصیت۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق بھی، ڈاکٹر اسرار بھی کیا لیگیسی چھوڑ کے گئے، الحمدللہ، اور مولانا مودودی بھی، اور خاص طور پہ یہ دونوں تینوں شخصیات جو ہیں ان کا تعارف آپ سے سنا تو پھر ہم گئے۔ ڈاکٹر اسرار کا تو تھا لیکن مولانا اسحاق اور مولانا مودودی کا کیا بات ہے بھائی، شوق سے جاتے ہیں۔ علی بھائی یہ جو مہنگے مہنگے ولیمے ہوتے ہیں، میں ایسے ولیموں میں گیا ہوں، دو 3 کھوکے لگے ہوئے، 3 کروڑ روپے لگے ہوئے ولیمے میں۔ اچھا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے، نشیدیں چل رہی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، عورتوں کا معاملہ الگ ہے، لیکن یہ جو اتنے کھانے بن رہے ہیں اور پھر ظاہر ہے اگر 2000 بندہ آیا ہوا ہے تو 4-5 ہزار بندوں کے حساب سے کھانے بن رہے ہیں، یہ اتنا پیسہ لگانا یہ جائز ہے؟ اتنے مہنگے ولیمے کرنا اسلام کی روح سے تو یہ حرام ہے جی، حرام ہے بالکل 100%۔ اسراف کے اندر آتا ہے، اسراف، حلال کے اندر بھی اسراف کرنا حرام۔ لیکن وہ یہ کہے کہ بھائی میں تو، میری برادری بہت بڑی ہے، میں تو سب کو بلاؤں گا خوشی میں۔ جی بلائے نا، کھانا کھلائے، پھر لیکن کھانے کو ضائع تو نہ کرے۔ ضائع، ہاں ضائع تو ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے بھائی یہاں تو بالکل باربیکیو تو الامان الحفیظ اتنا ضائع ہوتا ہے، پوری پلیٹ بھر لیتے ہیں گولا کباب۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ 1 ڈش یا 2 ڈشیں رکھ لیتے اور اس کے بعد جو باقی خرچہ کرنا تھا، غریب لوگ تھوڑے ہیں۔ کھانا یہ بکتا بھی ہے علی بھائی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ جتنا بھی کھانا ضائع ہوتا ہے نا،
یہ کیٹرنگ والے اور یہ خرید لیتے ہیں, یہ قورمہ یہ جو ٹھیلوں پہ چل رہے ہوتے ہیں نا, یہ لوگ خرید لیتے ہیں اور یہ بکتا ہے باقاعدہ, یہ مجھے پتا ہے. لیکن غریب تک تو پھر بھی وہ پیسوں کے ذریعے پہنچے گا نا, اس طریقے سے. اور ویٹر لے جاتے ہیں, کچھ کھانا بک جاتا ہے. اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ارب پتی پارٹیاں, جو کہ آپ والی بات, بریانی کراچی میں ایک بڑی مشہور ہے کھتری کی, تو وہ تھالوں میں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ون ڈش ہوتی ہے, انہوں نے کولڈ ڈرنک رکھی اور بریانی, بس اس پہ تکیہ ہوتا ہے. تو یہ آپ حرام کا فتویٰ دے رہے ہیں. اسراف ہے. اور پھر دیکھیں یہ اس کے ذریعے دوسروں کو کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, حقارت کی نظر سے. بیسیکلی یہ اپنی دولت کا روب بھی ڈال رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر. ویسے اگر یہ ایبسولوٹلی کریں اور اس میں فضول خرچی نہ ہو تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ, بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جوتیاں اور کپڑے اچھے ہوں, کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو, بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو. یہ ہو جاتا ہے میرے بھائی اس طرح کے معاملات کے اندر. ہم کسی کے اوپر فتویٰ تو نہیں لگاتے, لیکن جنرل ہم لوگوں سے کہیں گے کہ وہ اپنے دل میں جھانکیں. پھر مجھے بتائیے, کیا اگر اسی سیٹھ یا اسی مالدار آدمی کے ملازم کی بچیاں بوڑھیاں ہو رہی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, تو ادھر فضول خرچی کرنے کی بجائے تھوڑی سی رقم سے اگر ان کی شادی ہو جائے, ہو سکتی ہے میرے حساب سے تو میرا خیال ہے 100 لوگوں کی شادی. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں, یہاں پہ مذہبی لوگ بھی ہیں. میں اٹینڈ کر چکا ہوں, میں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اپنی کسر میں اٹینڈ کر چکا ہوں ایسی بڑی شادی میں. نہیں تو وہاں پھر آپ کیوں بتاتے کہ بھئی آپ تو ہمیں بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, آپ تو ہمیں یہ بتایا کرتے تھے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اسباب اللہ نے دیے ہیں, کیوں کریں گے حرام کی. ٹھیک ہے, پھر آئندہ سے آپ لوگ یہی بیان کیا کریں, آپ ہم لوگوں کے دل نہ جلایا کریں وہ والی باتیں کر کے جس کے اوپر آپ خود عمل نہیں کر سکتے. آپ وہ والی باتیں کیا کریں, پھر آپ پھر وہ والی شانہ زندگی کو ڈسکس کیا کریں, یہ والے نہ کیا کریں, اور پھر یہ بھی نہ بتایا کریں کہ آپ نبی الاسلام کے طریقے کے اوپر ہیں. اچھا عوام کے لیے کیا حکم ہوگا, ایسی شادی میں جانا جائز ہے؟ دیکھیں جو رحمی رشتے ہیں ان کو تو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, وہ تو قطع رحمی سے منع کیا گیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو صلہ رحمی کو توڑے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے توڑ دوں گا. رحمی رشتے جو ہیں جہاں پہ آپ کا بہن بھائیوں کا اس طرح کا جو رشتہ ہے اس میں تو ان چیزوں کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. جی سیدھی سی بات ہے اس بنیاد کے اوپر. اچھا علی بھائی, یہ مہر نبوت آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تھوڑی سی اس کے حوالے سے مجھے کچھ باتیں بتائیں کہ یہ سب سے پہلے یہ بتائیں یہ اللہ کے نبی کی رائٹنگ ہے؟ نہیں, نبی الاسلام کی اپنی رائٹنگ نہیں ہے, اپنی رائٹنگ نہیں, انہوں نے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا. ٹھیک ہے, ایک آدھ دفعہ ملتا ہے جو آپ نے ایک دفعہ جب وہ محمد رسول اللہ کو کٹوایا تھا صحیح بخاری میں, تو پھر آپ نے اس وقت اپنی رائٹنگ. ہاں, لیکن اس میں راوی کے الفاظ ہیں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ خوبصورت نہیں تھی, کیونکہ یہ آپ کا معجزہ تھا. قرآن میں ہے نا ظاہر ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے, نہ دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے, ورنہ لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی. اچھا رہا یہ مہر نبوت, یہ نبی الاسلام نے کوئی شوق سے نہیں بنوائی تھی. ہوا یہ تھا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب نبی الاسلام نے دوسرے حکمرانوں کو خطوط لکھے تو صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ جو کیسر و کسرا کے لوگ ہیں یا باقی حکمران وہ ان خطوں کو اتھینٹک تصور کرتے ہیں جن خطوط کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو آپ اپنی ایک مہر بنوائیں. تو یہ نبی الاسلام نے مہر نبوت پھر بنوائی تھی. اور دیکھیں اس مہر میں آپ کو اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی نظر آئے گا, اللہ اوپر ہے. یہ رائٹنگ میں ویسے جب بھی ہم کوئی لکھتے ہیں نا, اگر اس طرح لکھیں ورٹیکل تو محمد اوپر آنا چاہیے تھا, رسول اس سے نیچے اور اللہ نیچے, لیکن نبی الاسلام نے محمد نیچے رکھا, رسول کو اوپر رکھا, حالانکہ یہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. محمد رسول اللہ, یہ اللہ رسول محمد نہیں لکھا ہوا. اچھا, یہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. لیکن آپ نے اللہ کو اوپر رکھا اور اس کو دیکھیں ترتیب کو ہی بدل دیا ہے. ویسے ہم کوئی جملہ بولیں تو اوپر سے نیچے چلتا ہے, دائیں سے بائیں چلتا ہے, لیکن نبی الاسلام نے نیچے سے اوپر چلایا صرف اس لیے کہ اللہ کا نام اوپر آئے. تو یہ کندہ ہوئی تھی, چاندی کی مہر تھی جو نبی الاسلام خطوط پہ لگاتے تھے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد یہ مہر نبوت حضرت ابوبکر کے پاس آئی, پھر حضرت عمر کے پاس, حضرت عثمان, پھر حضرت عثمان. بخاری میں آتا ہے وہ کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے یوں کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی, وہ کنویں میں گر گئی,
اس کے بعد انہوں نے کنویں کا سارا پانی نکالا, یہ وہ غالباً مور پہ ملی نہیں. کنواں یہ قبا کے پاس جو ہے جی پچھلے دنوں سعودی حکومت نے پھر صفائی کروائی, بالکل کروائی ہے. تو میں نے کہا تھا بھائی آپ کو نہیں ملنے کی, وہ اللہ نے اٹھا لی ہے. ہاں جی. اچھا, اور یہ ایک حیران کن بات ہے کہ جس دن وہ مور نبوت گری ہے فتنہ شروع ہوا, اس دن کے بعد سے سیدنا عثمان کی جو خلافت کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا, جو آپ کے خلاف ایک بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ اکبر, ولبائیوں نے. جی بلوائی, کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ, کیا اچھی بات ہے, حکمت ہے اس کے پیچھے. جی 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 بالکل. علی بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. اور سر شکریہ ورڈ چھوٹا ہے, جزاک اللہ. اور آپ کی سیکیورٹی بھی ماشاءاللہ, اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد. آپ جو حق گوئی کر رہے ہیں اور ہم پوری دنیا جاتے ہیں, ظاہر ہے آپ سے ایک رشتہ ہے تو لوگ ہم سے ملتے ہیں. الحمدللہ. آپ کے ناقدین بھی ملتے ہیں, آپ سے محبت کرنے والے بھی ملتے ہیں. ماشاءاللہ. محبت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, تو وہ یہی بولتے ہیں, آپ کو دعائیں دیتے ہیں کہ ہمارا پیغام پہنچا دیجیے گا انہیں. اور بہت لوگ سوچنے پر یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ظاہر ہے چیزوں کو ہم ویریفائی کر کے ہی اب قبول کریں گے, ایسے نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ علی بھائی آپ کا. جزاک اللہ خیر. اور اس خواتین و حضرات, اس پوڈ کاسٹ کو یہیں بریک لگائیں گے, اس دعا, اس یقین, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تو آج ہم نے ریئیکٹ کیا محمد علی اگین پوسٹ کارڈ وتھ نادر علی. تو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا تو بہت اچھا لگا تھا, اور مطلب باتوں میں بہت سی گہرائیاں تھی, اور بہت سارے جو بھی سوالات ہوئے تھے اس میں کافی اچھا لگا لاسٹ ٹائم, اور اس ٹائم بھی ہم لا رہے. تو دیکھیے, اور یہ ریئیکشن ہے, اور اس میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں, تو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا رہا ہوں. کہ پہلے بولتے کہ فورن میں بولتا ہے کہ نکاح کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ سٹیزن شپ مل جائے, پھر توڑ دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, اس کے اوپر کون سی حدیث لکھی ہوئی ہے. تو محمد علی مرزا یہ بولتے ہیں کہ وہ گناہ ہی ہے, وہ غلط چیز ہے, تو اس کے بعد آپ کو جہنم تو جانا ہی پڑے گا. تو ایک سمپل چیز ہے کہ آپ اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے یا پھر ایک چیز کے لیے یا ایک چھوٹی سی سٹیزن شپ کے لیے آپ یہ چیز نہیں کر سکتے, وہ گناہ ہی ہوتا ہے. دوسری چیز بتائیے ختنہ کتنا ضروری ہے. تو وہ بولتے ہیں کہ ختنہ ویسے ضروری نہیں ہے, وہ مسلمان ہی کہلاتے ہیں, ختنہ کیا یا نہیں کیا ہو. اور اگر آپ اس ایج میں رہ رہے ہو ماڈرن زمانے میں تو ختنہ کروا سکتے ہو, کیونکہ سب کچھ انیسٹیشیا ہو گیا ہے تو اس سے پین نہیں ہوتا, تو کروا سکتے ہو, ایسے ضروری نہیں ہے تو کروا سکتے ہو. تو وہ پوائنٹ ہو گیا. پھر ایک اور سوال پوچھتی کہ آن لائن ای کامرس ویب سائٹس ہوتی ہے, اس میں پاپ اپ ایڈز آتی کہ الکوہول کے اوپر ایڈز آتی, تو اگر اس کو دیکھ لیا تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو اس میں بولتا ہے کہ حرام اور حلال پروڈکٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا برین چل رہا ہے تو آپ اوبیسلی حلال پروڈکٹس اگر آپ منگواتے ہو, آپ دیکھتے ہو, تو اس میں آپ کو کوئی وہ نہیں ہوگا, کچھ بھی پرابلم نہیں ہے. جو یہ سب چیزیں کرتے ہیں, جو ایڈس بناتے ہیں یا جو بیچتے ہیں, وہ حرام کر رہے ہیں, تو ان کو جہنم ضرور ملے گی. اور دوسری ایک چیز ہے کہ جو لوگ ڈرگز لیتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں یا پھر گٹکا کھاتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی وہ روزہ کرتے ہیں, یا اسلام میں پھر آدھے مانتے آدھے نہیں بھی مانتے, تو محمد علی مرزا یہ بولتے کہ تو ان کو اسلام مطلب چھوڑ ہی دینا چاہیے, کیونکہ وہ حرام کر ہی رہے. تو اس کا کوئی مطلب نہیں کہ وہ ایک مسلمان کہلاتا ہے, کہ جو بھی سگریٹ یا پھر جو بھی حرام کام کر رہا ہے وہ اسلام کو نہیں مان رہا اور وہ حرام کام کر رہا ہے, تو وہ جہنم میں بھی جائے گا اور وہ مسلمان بھی, اصلی مسلمان بھی نہیں کہلائے گا. تو یہ کافی امپورٹنٹ چیز کہی ہے, اور وہ اچھا لگا سن کے. تو اور ایک روزہ کے اوپر بتایا کہ روزہ ضروری ہے یا نہیں ہے. تو اس میں کلیئرلی یہ بول رہے ہیں کہ جو بھی ایجڈ لوگ ہیں, کہ وہ جن کے انسولین لیولز بڑے ہوئے, جو بیماری ہے بہت زیادہ, تو ان کو ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ ہے کہ آپ کسی کو آپ دان میں دے دو.
जैसे आप गोश्त खा रहे हो तो आपको गोश्त ही देना है, आपको अपनी प्यारी चीज़ें देनी, ना ही कोई दाल चावल दे देना है। तो जो आप खा रहे हो वही उनको दो, तो वही दान कहलाता है रियलिटी में। और ये अच्छी चीज़ कही। और नमाज के ऊपर बहुत सारी मतलब बातें हुई है कि नमाज क्या है, कैसे पढ़ना है। तो उसमें बोल रहे कि अगर नमाज घर में भी पढ़ रहे हो और बस अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो, तो वो मस्जिद में पढ़ी हुई नमाज से भी ज़्यादा बड़ी होती है। तो यही बोल रहे थे। और सैयदना उमर के बारे में बता रहे कि वो नमाज घर में पढ़ते थे, तो वो यही बोलते थे कि नमाज पढ़ना है तो घर में पढ़ो, तो अल्लाह के आप नज़दीक जाओगे। तो कभी कभी होता है कि एक्टिंग में भी आप बह जाते हो कि हाँ ये कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, तो आपको दिल से नहीं होता, वो ऊपर ऊपर से हो जाता है कि वो कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ, अब चींटी की चाल चल रहे हो। तो ये सारी बातें कही है, और भी बहुत सारी बातें की। तो इस वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट हम ज़रूर सारे देखते हैं हर एक चीज़ के, और अच्छा लगता है। और भी हम इस टाइप के वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।